नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिर मिर्जा। नाज़रीन, आज का अहवाल और आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज एक दफ़ा फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी और उसके साथ साथ 2-3 वहाँ पर केसेस थे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को हमें और आपको पता है 7 साल की कैद की सजा हुई थी, 6 जुलाई को सजा हुई थी और उसके बाद अडियाला जेल में भी वो कैद भी रही। और बहरहाल ये तमाम वो हिस्ट्री। लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं, जिसमें अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी और नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील कर रखी थी। आज बड़ा कैटेगोरिकली जो 4 हफ्ते की जमानत थी उससे सवाल जवाब हुए और ये पूछा गया कि क्या मियां साहब को वह आज आना नहीं चाहिए था और वो आज क्यों नहीं आया। और जो रिमार्क दिए गए, जो फैसला सुनाया गया सो फार, वो यही था कि मियां साहब के पास अब 9 दिन का वक्त है। 10 सितंबर से कोई अब नेक्स्ट हियरिंग होगी और उन्होंने अदालत आना है और सरेंडर करना है। फिल वक्त हम उनको मफरूर करार नहीं दे रहे। ये वो चीजें थी जो आज हुई और जो अपीलें थी मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह से गई और फिर जिस तरह से उन्होंने कुछ जगहों पे जो उनके कारकुन जमा थे वहां से उन्होंने खिताब भी किया, बहुत सारी बातें भी की। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या PMLN नून जो है वो वाकई उसी तरह से एक्टिव होने जा रही है, उसी तरह से दोबारा से APC होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत अब उनको इजाजत देगी और वो क्योंकि कानून से बालातर कुछ भी नहीं है और उनको अगर सरेंडर करना है अदालतों के सामने आकर तो क्या वो ये करेंगे। जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ताहिरा औरंगजेब साहबा, सीनियर रहनुमा है PMLN की। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा औरंगजेब साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शानदारा गुलजार साहबा, PTI की सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम शानदारा गुलजार, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इसी के साथ लॉ एक्सपर्ट है और सीनियर एनालिस्ट है कामरान मुर्तजा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। 10 सवालों में से एक सवाल, 10 सितंबर मियां साहब आएंगे वापस, अदालत में सरेंडर करेंगे वरना या फिर मफरूर करार पाना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो अदालत में जज साहब ने फरमाया उसके बाद हमारी जो लॉयर्स की टीम है वो आपस में मुशावरत कर रही है और मियां साहब की जो नई सेहत के बारे में रिपोर्ट आएगी जिसे हम सबमिट करवाएंगे वो भी आनी है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ये एग्री नहीं किया कि मियां साहब को दाखिल करके हम काम शुरू करें, इसलिए कि वहाँ भी कोरोना बहुत ज़्यादा है लंदन में। तो ये जब तक वकला की टीम मुशावरत मुकम्मल नहीं करती इसका जवाब देना सही नहीं। अब ये 2 चीजें, एक तो वकला की टीम की मुशावरत है, वो यकीनन लीगल पहलू, कानूनी पहलू पे गौर करी होगी। एक है मेडिकल इश्यूज जो मियां साहब के हैं और अगर अभी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वापस आ जाए, जब कोरोना वरोना खत्म हो जाए तो दोबारा चले जाए। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो कोरोना फैला हुआ है ना। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हम लोग वी आर ब्लेस्ड के पाकिस्तान। नहीं, हम तो सेहतमंद है ना, उसके वजह से निकल आए। पाकिस्तान से कोरोना है तो मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। नहीं, बात ये नहीं, मियां साहब कमजोर हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां हैं, उनको कई मल्टीपल डिजीजेज हैं, उनके लिए पाकिस्तान अभी आना बेहतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी हालात कुछ बीमारी के लिहाज से अच्छे नहीं हैं। क्योंकि यही बोर्ड थे, पंजाब गवर्नमेंट थी और हमारे जो मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ जिसमें आगा खान के डॉक्टर शमसी थे, शौकत खानम के डॉक्टर साहब थे और फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया NIBD के डॉक्टर शमसी। लेकिन मैं वैसे तो उन्होंने ये कहा था, जो कोरोना पे याद आया ताहिरा औरंगजेब साहब कि जब आप लास्ट प्रोग्राम में मेरे पास आई थी तो उसके बाद जब आप गई थी तो आपको भी कोरोना हो गया था, इसी पाकिस्तान में आप रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एहतियात दोबारा नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे मुझे वो तमाम डिजीजेज नहीं थी जो मियां साहब को है। उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट की भी है। मेरा तो हार्ट का बाईपास हो गया था, उसके बाद 5 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्हें काफी मल्टीपल डिजीज हैं, इसलिए ये रिस्क नहीं लिया जा सकता अभी तो उनको फौरी तौर पर लाया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मियां साहब तंदुरुस्त होंगे उसके बाद वो 1 मिनट भी नहीं वहाँ रहेंगे, 1 लम्हा भी नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि अब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर उस हालत में उस झूठे केस में पाकिस्तान आ सकते हैं, कलसूम
نواز صاحبہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے قومی کی حالت میں اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آ کے گرفتاری دے سکتے ہیں، تو یہ تو ابھی وہ حالات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ آپ نے سن لیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کرونا ہے اس لیے وہاں پہ ان کا علاج ابھی نہیں ہو سکتا، اور یہاں پہ کرونا ہے اس لیے وہ یہاں پر واپس نہیں آ سکتے۔ واٹس نیکسٹ؟ شکریہ نادیہ۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ طاہرہ بیوی میری سینئر ہیں، بہت دفعہ پارلیمنٹرین رہ چکی ہیں، لیکن میں ڈس ایگری سے اس لیے کروں گی کیونکہ دیکھیں یہ بات وزن نہیں رکھتی کہ وہ بیمار ہیں، لیکن کیونکہ یو کے میں کرونا ان کا ادھر علاج ہو نہیں سکتا۔ پاکستان جہاں الحمدللہ کرونا ختم ہو چکا ہے وہاں وہ واپس نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہاں بھی کرونا ہے۔ پاکستان میں کرونا ختم ہو چکا ہے بائی اینڈ لارج۔ ہاں سیکنڈ ویو آئے گی مجھے نہیں پتا، لیکن یو کے میں بھی سیکنڈ ویو آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ کتنے بیمار ہیں، کب بیمار ہوئے، کیسے بیمار ہوئے، جو سب سے ضروری بات ہے نادیہ، جو ایک پاکستانی کے لیے اس وقت ایک عجیب سی میں کیا کہوں، مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ باقی پاکستان سڑ رہا ہے کرونا سے۔ جتنے آپ کے قیدی ہیں جیلوں میں، چاہے وہ سیاسی قیدی ہوں، چاہے وہ کرپشن کے قیدی ہوں، چاہے وہ چوری کے ہوں، چاہے وہ قتل کے ہوں، چاہے ان کے کیس پورے ہو چکے ہوں یا نہ چکے ہوں، ان کے کیسز ہو سکتے ہیں پاکستان میں، اور ایک واحد آدمی جس کا بھی ہمارے پاس پروف بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے بیمار ہیں، وہ کافی بھی پی سکتے ہیں گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، واک بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، تو یہ کیسی بیماری جو پاکستان میں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ یہ بات کوئی وزن نہیں رکھتی ہے، یا تو وہ ہسپتال میں لیٹے رہتے، تکلیف میں ہوتے، نہ ہلتے، سیاسی سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہوتے تو بات تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے معذرت کے ساتھ میں بھی پھر یہ کہوں گی کہ یہ جو تمام آپ نے بات کی ہے نا کہ اور قیدی ہیں تو وہ ایکسیپشنل کیس ہیں، اور قیدی ہیں وہ اتنے بیمار نہیں ہیں، تو یہ تو پھر آپ نے اس وقت سوچنا چلتا نا جس وقت آپ ان کو ملک سے باہر بھیج رہے تھے، حکومت نے بھیجا نا، پنجاب حکومت نے بھیجا نا، تو پھر اس وقت آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اور قیدی بھی تو ہیں۔ شروع میں یہ بات کہی کہ ہمیں جو ایک پکچر دی گئی تھی کہ یہ قریب الموت ہے، یعنی قرب الموت ہے، یہ کسی وقت ان کی جان جا سکتی ہے۔ نیچرلی اس حالات میں کوئی بھی نہیں چاہیے گا، اور جو ہمیشہ ہم شفیل سنتے ہیں کہ جی ایک اور بھٹو صاحب بن جائیں گے اور ایک اور محترمہ بن جائیں گی، وہ آئی ایم سوری محترمہ سے کوئی اپنا آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا۔ جو محترمہ کی پاکستان کے لیے کامیابیاں تھیں وہ فریال طاہرپور صاحبہ اپنے آپ کو کہتی ہیں، مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں، اور یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، بے شک اس میں پی ٹی آئی کیوں، لیکن محترمہ کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں اب ذرا فاصلہ کم ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہتے بات ہے، کرتی دوسری بات ہے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے نون لیگ پہ ہی ہے، اب وہ پروف کریں کہ وہ واقعی بیمار ہے۔ اچھا اب کامران مرتضیٰ صاحب، آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے لاء کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اب آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ اس وقت یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے، کتنا سیریس ہے، میاں صاحب کے لیے آنا ضروری ہے، اور کیا ان کو آنا چاہیے اور وہ آئیں گے؟ دو طرح کے سوال ہو گئے نا، ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے۔ قانونی پہلو تو یہ ہے کہ بینگ اے لیگل پرسن میری ہمیشہ سے جو یہ رائے رہی ہے کہ کورٹ سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، کورٹ کے سامنے جو ہے وہ کرنا چاہیے، آنا چاہیے۔ اور جو اس کا پولیٹیکل وہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ان کی پالیٹکس صرف اسی صورت میں بچتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے وطن میں آئیں اور اس میں اپنے لوگوں کے درمیان رہیں۔ اگر تو وہ یہ آپ کرتے ہیں کہ باہر ہی رہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کا یہ نیریٹو بھی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا جو آپ وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں۔ تو یہ ان کے اپنے مفاد میں کہ وہ آئیں اپنے لوگوں کے درمیان، اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے جو پالیٹکس کرنی ہے تو پھر آپ نے سرو کرنا ہے لوگوں کو۔ پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو 10 بیماری ہیں، آپ کو 5 بیماری ہیں، آپ کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، آپ کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہاں پہ صرف پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار نہیں تھی۔ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ جتنے جو سرٹیفکیٹ تھے یہ فیک تھے، صرف پنجاب گورنمنٹ اس کی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈال سکتے، اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی۔ پہلے تو کورٹ نے ان کو انٹرم بیل دی سرٹن پیریڈ کے لیے، دونوں کورٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو بیل ملی ایک سرٹن پیریڈ کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر 401 کا استعمال ہوا سیکشن کا CRPC کا، پھر اس کے بعد دین جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ انوالو ہوئی، ان کا فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوئی، ان کا ECL سے نام نکلا۔ تو یہ اتنی بات نہیں ہے کہ یہ غلطی ہو گئی یا انہوں نے وہ دھوکہ دے کے چلے گئے۔ دو باتیں ممکن ہیں کہ یا تو وہ واقعی بیمار ہیں
اور بیماری سے نوعیت کی تھی کہ ان کا باہر جانا ضروری تھا، یا پھر ایسا کوئی انتظام تھا جس انتظام کے تحت وہ باہر گئے ہیں، اور اس انتظام کے تحت یا ان کمٹمنٹس میں کوئی کہیں پہ یا تو کوئی کمٹمنٹ بریک ہوئی ہے، یا پھر کہیں پہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو کوئی کسی بات سے خوف زدہ ہے، ڈر رہی ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اس معاملات کو جو ہے نا اس میں اس طرح سے نہ کریں. اب چونکہ کیس لگ گیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا وہ اس میں وڈرا کر دیا گزشتہ چند دنوں میں، جو بھی ان کا جو وہ تو ایگزیمشن دی ہوئی تھی ان کو. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو آنا جو ہے نا ان کے اپنے مفاد میں ہے. آئیں، اس کے بعد سرنڈر کریں، ان سے پھر بیل لے کے پھر ان کو کہیں کہ اگر آپ ہمیں پرمٹ کرتے ہیں، مجھے پرمٹ کرتے ہیں تو میں باہر چلے جاؤں. اس کے بعد پھر عدالت کے راستے بھی کھلے ہیں، باہر جانے کے راستے بھی کھلے ہیں اگر فرض کر لیجیے. مگر ادروائز جو ہے نا پاکستان میں اچھا علاج بھی میسر ہے اس سینٹ کا، اور ویسے بھی اپنے لوگ ہیں تو اپنے لوگوں میں آدمی خوش رہتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے تو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ظاہر ہے اس عمر میں کون ملک سے باہر رہنا پسند کرتا ہے، لیکن دوسری چیز ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آنا بہتر ہے، ان کے اپنے لیے بھی، ان کے پولیٹیکل کریئر کے لیے بھی، ان کی پولیٹیکل جو بھی ان کے انٹرسٹ ہے اس کے لیے بھی. اور ظاہر سی بات ہے قانون کو سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے، تو قانون کو آپ کو فالو کرنا ہے. یہاں تک کہ عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ڈر ہے کہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا تو بھی بتائیں. ان کے وکیل یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اب وہ ضمانت پہ نہیں ہے. وہ تو عدالت نے ابھی بھی تھوڑی سی نرمی دکھائی کہ ان کو بہرحال مفرور قرار نہیں دیا. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے پہلے کہ میں شاندانہ صاحبہ کے پاس چلے، بلکہ میں شاندانہ صاحبہ سے ہی پوچھ لیتی ہوں. شاندانہ صاحبہ طاہرہ اورنگزیب سے پوچھوں گی، لیکن صرف مجھے بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آنا ان کے مفاد میں، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو حکومت کتنی سنجیدہ ہے ان کو واقعی واپس لانے میں، اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نادیہ، یہ ایک عجیب سا سوال بھی ہے، کیونکہ کیس نیب کے میاں صاحب کے خلاف چل رہے ہیں. یہ سارے کیسز جو پیپلز پارٹی نے کیے تھے میاں صاحب کے خلاف. ہمارے حکومت کی ایک منشور ہے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. دوسرا پھر آپ کو یاد ہے ہمارا ایک سب منشور تھا، وہ ہمارے 100 ڈے پروگرام میں بھی تھا، وہ تھا نیب ریفارم. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. نیب کی ساری کوتاہیاں ہم بھی ڈال دی جاتی ہیں. میں آج یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کل کو نیب رہے نہ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس ملک میں اگر میاں صاحب کا نام کسی کرپشن کیس میں آیا، وہ پاناما میں تھا، اور پاناما نہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا، نہ حکومت پاکستان نے بنایا تھا. اسی طرح جب میاں صاحب پہ ججمنٹ پروناؤنس ہوئی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ان کو سیسیلین مافیا بولا تھا، پی ٹی آئی نے نہیں بولا تھا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا ایک کانٹیکسٹ میں. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ جی آپ کے اثاثے ہیں، آپ کی وساطت سے باہر آپ نہیں ایکسپلین کر پا سکتے کہ آپ اثاثے کہاں سے آئے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. کل خسرو بختیار صاحب اور فائنانس منسٹر پنجاب کے ان کے بھائی جو ہیں ہاشم جواد بخش، ان کا بھی نیب میں ہیئرنگ تھی. ٹھیک، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہر پاکستانی جس چوری کا الزام ہوتا ہے جیل میں، اس کو تو اتنا موقع نہیں ملتا نہ ملک چھوڑنے کا، نہ جیل چھوڑنے کا، نہ صفائیاں دینے کا. یہ تو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن تھی پاناما، جن میں پاکستان کے تمام تر کرپٹ لوگوں کے نام آئے تھے. اب وہ چاہے پی ٹی آئی میں ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے نون میں ہو، یہ ہمارے سے بالا تر چیز ہے. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں عدالت سے چھوٹ ملنی چاہیے کیونکہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہاں پولیٹیکل ہیں، یہاں مالدار ہیں، یا بادشاہ رسوخ ہے، یا ہمیں کوئی ڈیل کر لی ہے، جو بھی ہے، یہ نیریٹو آپ عوام کو کیسے بیچیں گے؟ پی ٹی آئی کیسے بیچے گی؟ میں ذرا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے بات کر لوں، کیونکہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی تو گفتگو سن لی، اور ظاہر سے پتہ ہے انہوں نے ایک لیگل بات کی ہے کہ جو قانون جس چیز کا کرتا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو کیا ہے کہ بلکہ ان کے اپنے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ وہ اس وقت ضمانت پہ نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو مفرور فی الحال ظاہر عدالت نے قرار نہیں دیا. 4 ہفتوں کے لیے ضمانت دی تھی، شہباز شریف صاحب نے اس کی ضمانت دی تھی. اب اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر تو آپ اس کا مطلب یہ ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو پھر تو آپ شہباز شریف صاحب کی بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ذہن میں بھی ہے آپ کے مد نظر؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے، محمد نواز شریف صاحب ٹھیک ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی لندن میں نہیں رہیں گے، وہ پاکستان واپس آئیں گے. لیکن ٹھیک ہونے کا کوئی تو پیریڈ ہوگا نا. الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے خدا نے نہیں ایسی بات عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ ہاسپٹلائزڈ ہے. اور دوسری بات یہ، ہماری جو لائرز کی ٹیم ہے جو مشاورت کر رہی ہے، وہ بھی میاں صاحب کو آگاہ کرے گی کہ یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو آنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے. وہ جب اپنی مشاورت مکمل کر لے گی وہ ہمیں بھی آگاہ کرے گی اور میاں صاحب کو بھی آگاہ کرے گی. لیکن ایک بڑا چھوٹا سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب یہ پاناما کیس کھلا تو یہ میاں صاحب کے ساتھ جو باقی 300-400 لوگ تھے جن پہ یہی پاناما کے کیسز تھے،
اس کے بعد انہوں نے کہا گورنمنٹ نے جی اس کیس کے بعد ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی ان کی بھی ہوگی, احتساب ان کا بھی کیا جائے گا. وہ 300-400 لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے تو اتنے عرصے میں سوائے میاں صاحب کے کیس کے اور میں نے کوئی کیس نہیں دیکھا. اور اگر جو ان کے کیس ہیں, بی آئی ٹی کیس ہے, مالا جبا کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس ہے, اس کے اسٹے لیے جاتے ہیں. طاہرہ صاحبہ آپ کا سوال تو آپ کا بڑا ویلڈ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پاناما میں میاں نواز شریف صاحب کا نام آیا تو شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب اس کا وزیر اعظم نہیں تھے, یہ لوگ عدالت چلے گئے, ٹھیک ہے, اور عدالت میں انہوں نے میاں صاحب کے خلاف یا شریف فیملی کے خلاف یا اور بھی تو لوگ تھے نا ان کا احتساب ہونا تھا. میں تو خان صاحب کی بات کروں, پی ٹی آئی کی سربراہ کی بات کروں. اب اگر آپ کو یہ ہے کہ جو باقیوں کے نام آئے ہیں ان کے کیسز کھلیں گے, ان کا نیب نے کیا کیا, ان کا احتساب عدالت نے کیا کیا, آپ جائیں نا عدالت نے آپ لوگوں کے لیے بھی کھلے. دیکھیے نا ان پہ آپ کیسز نہیں تو گورنمنٹ نے کیا صرف اپوزیشن پہ کیسز کر رہے ہیں, ان کو پرسو کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کوئی کیس, آپ نے کہا نا عمران خان صاحب گئے عدالت میں, شیخ صاحب گئے عدالت میں, نہیں شیخ صاحب تو عدالت میں تھے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے نا, شیخ صاحب تو گورنمنٹ میں تھے, آپ کی گورنمنٹ تھی. دیکھیں میری بات سنیں, جب وہ گئے جیسے گئے, ان کا موٹو ہے احتساب, ان کا موٹو ہے. بھوشن رانا بہن نے کہا کہ جی ہماری اکاؤنٹیبلٹی موٹو ہے, نیب رہے نہ رہے احتساب چلے گا. پھر ان لوگوں پہ احتساب کب ہوگا؟ اور یہ ایک جھوٹے کیس میں میاں صاحب نے قید کاٹی, بیٹی کو بھی ساتھ لے کے ادھر ہی اڈیالہ جیل میں قید کاٹی, اور اس جج کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ سب نے دیکھا, میڈیا میں دیکھا کہ جج کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور وہ خود کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد بتائیں اس فیصلے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب اس کا جواب آپ دے دیں. جس کے لیے میاں صاحب اڈیالہ جیل کاٹ رہے تھے, اگر وہ اور مریم نواز کا ذمہ دار کون ہے جس سے وہ سزا بھگت رہے تھے؟ دیکھیے ان کو نکال دیا گیا جو کچھ ہوا, مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگین جو ہے میٹرز آف جوڈس ہے, اور جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہوا. ایویڈنس ایز اٹ از ہے اور ایپلیٹ کورٹ کے سامنے ہے. اب اس ایپلیٹ کورٹ میں میرا اپنا ایک ذاتی ایک ویو ہے اس میں لیگل سائڈ پہ, جو کہ وہ کیس اسٹل جو ہے نا وہ اچھا کیس ہے ان کے میاں صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے, مگر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, وہ الٹیمیٹ فیصلہ انہی کا ہوگا اور وہی پرویل کرے گا. مگر یہ اس بات پہ کہ عدالت وہ جج نے کیا کیا تھا, وہ اب وہ شاید میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا اس بات پہ, صرف ریمانڈ ہو سکتا ہے. ملک قیوم صاحب والا کیس ان کو بھی یاد ہوگا کیونکہ وہ لاہور سے ہی تعلق رکھتے ہیں, اور یہ ملک صاحب کو جانتی بھی ہیں, ان کے لوگ, ان کے بھائی اور بھابھی ان کے ممبر بھی ہیں, تو وہ اس میں زیادہ سے زیادہ میٹر ریمانڈ ہو سکتا ہے. تو کوئی اس کا کوئی ایکچوئل اور کوئی ایسا کوئی مٹیریل بینیفٹ جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملتا. مٹیریل بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ اب کیس چلائیں اور کیس سے اپنی جو ہے نا وہ جان چھڑائیں گے. ان کی بات درست ہے کہ اس میں میاں صاحب کو چنا گیا پورے پاناما کے اس میں, اور میاں صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کا ایک اپنا جو ہے نا ایک تاریخی پس منظر ہے, وہ کسی نہ کسی وقت 5-10 سال کے بعد جو ہے نا وہ جب یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو یہ سامنے آئے گا, قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. اب بھی لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, مگر یہ فی الوقت جو ہے نا وہ ایسی بات مسئلہ یہ ہے کہ پاناما میں کامران مرتضیٰ صاحب اگر پاناما میں دیگر شخصیات کے نام ہیں جن پر آج یہ پی ایم ایل این اعتراض کر رہی ہے کہ ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا, تو پھر یہ ان کے لیے بھی تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں نا, ان کے احتساب کے لیے یہ لوگ کیس کرتے ہیں, عدالتوں میں چلے جائیں. عدالتیں کیا ان کو نہیں سنیں گی جس طرح سے خان صاحب کو سنایا فائل کر دیں, اسی تسلسل میں یہ پٹیشن فائل کر دیں کہ جناب ایک آدمی کو یا کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور باقی لوگ جو ہے نا اس کو وہ معاملہ تو آپ نے اس کو چھیڑا نہیں, تو آپ اس کو باقی اس کو جو ہے نا وہ کریے. ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, مگر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ قصہ ہے. اب اس وقت چونکہ یہ صرف کیس ہے جو آج کیس فکس تھا اس ایون فیلڈ والا, تو اس کیس کے حوالے سے یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے ان کے اپنے جو نا ان کے اپنے فائدے میں یہ بات ہے, ان کو اپنے کیس میں شاید بہتر ریلیف ملے گی. عدالت کی ہمدردی اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا کرتی. ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شاید پارشل ہو جاتی ہے. اس شخص سے جو کورٹ سے اوائڈ کرتا ہے, کورٹ کے سامنے نہیں آتا, اس کے ساتھ عدالت جو ہے نا وہ نہیں چلتی. تو یہ ان کی اپنی بہتری میں ہے, ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ کورٹ میں آئیں, یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ ملک میں آئیں اور ملک میں آ کے سارے معاملات کو فیس کریں.
ٹھیک ہے, یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے. میں مختصر سا بریک لے لوں, بریک سے واپس آتی ہوں. تو یہ کیسز تو اپنی جگہ, عدالتی فیصلے اپنی جگہ, عدالتی جو ججمنٹ آئی, جو چیزیں ہیں وہ آبزرویشن وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہاں پر آئی, وہ یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے یہاں پر اس چیز کو بھی ایک دفعہ پھر انڈورس کیا کہ اے پی سی ہوگی, اور میں نہیں سمجھتی کہ میاں صاحب اے پی سی میں جانے سے منع کریں گے. تو ہم اے پی سی میں ضرور جائیں گے. وہ کون سی اے پی سی ہے, وہ کب ہونی ہے, کس نے بلانی ہے, کون لیڈ کرے گا, اس کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں. ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. بڑھٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. دانے دار بڑھٹاکو, جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. بڑھٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کورونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. بڑھٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. دانے دار بڑھٹاکو, جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. بڑھٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. جی ناظرین, پروگرام میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ معاملہ یقیناً اب عدالت میں ہے, اور عدالت نے 10 ستمبر تک کا مزید ٹائم دیا ہے, یعنی 9 دن کا مزید ٹائم دیا ہے. اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے سرنڈر کریں, عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. اس کے بعد یہ تمام فیصلے ہوں گے کہ آیا ان کو مزید ضمانت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. اور ان کے وکیل نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اب وہ ضمانت پر نہیں ہے. نرمی فی الحال یہ رکھی گئی ہے, اور عدالت نے اس پہ کہا بھی کہ ہم ان کو فی الحال مفرور قرار نہیں دے رہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. ویسے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, سے پہلے کہ میں اے پی سی پہ سوئچ کروں, شہباز شریف صاحب نے ایک گارنٹی لی تھی اور وہ ضمانتی بنے تھے, اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر کے انہوں نے دیے تھے کہ یہ 4 ہفتے کے لیے ضمانت پہ جا رہے ہیں اور میں ہی ان کو واپس لے کر آؤں گا. اب وہ خود تو آ گئے لیکن وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لے کر آئے. لیکن کیا کہیں آپ نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ محمد نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے؟ وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو اس لیے کہے گا بھی کیسے؟ دیکھیں نا, ابھی تو انہوں نے محمد شہباز شریف صاحب نے اس بات پہ کوئی بات ہی نہیں کی. ابھی تو ہماری آج کورٹ نے یہ بات کہی ہے 10 دن کی مہلت کی. اب ہماری وکلاء کی ٹیم بیٹھی ہے, وہ آپس میں مشاورت کریں گے, وہ آگاہ کریں گے شہباز شریف صاحب کو بھی, محمد نواز شریف صاحب کو بھی, مریم نواز صاحبہ کو بھی, اور مسلم لیگ کی جتنی قیادت پاکستان میں ہے وہ بیٹھے گی. ہم اس کا بہتر حل نکالیں گے. شاندانہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو ان کو واپس لانے کے لیے, آلدو کہ مجھے کامران ممتاز صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ قانونی طور پر حکومت کا کیس کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا آسان ہوگا. لیکن آپ ذرا بتائیے گا کہ ابھی تک آپ لوگوں کا عمر کتنا کہاں تک پہنچا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب خود نہیں آتے تو ان کو لایا جائے. دیکھیں نادیہ, آپ نے شبیر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی, آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بھی سنی ہوں گی. دیکھیں نیب کا کام ہے, اگر نیب اپنا کام نہیں کر سکتی تو نیچرلی حکومت وقت کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک بڑا کیس اس طرح پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, اکثر ہمیں یہ بات سننی پڑتی ہے ٹی وی پہ بھی, اب ایوان میں بھی, کہ جی کدھر ہیں یہ لوگ, ان کے پیسے کدھر ہیں. تو حکومت دونوں طرف سے
وہ کام کرے گی جو میانہ روی اور انصاف پہ ہو. اگر نیب کے قوانین کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندے نے آنا ہے, اس نے پیشی کرنی ہے, اور وہ بندہ نہیں آ رہا, تو نیچرلی جو قانون کا کورس ہوگا, قانون سے نہ ایک قدم باہر نہ قانون سے ایک قدم ادھر, قانون کے مطابق ان کے ساتھ کارروائی ہوگی, ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی. اگر وہ واقعی بیمار ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کا پروف دے, وہ اس کا ثبوت دے, اور وہ بے شک پھر دیکھی جائے گی. لیکن اگر وہ بیمار نہیں ہے, اور جس طرح نیب کی عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا ہے کہ جی آپ آئیں, اپیئر ہوئیں, پھر ان کو ان کے سندھی جیسے ان کو بھی ابسکانڈر فرام دا جسٹس, ابسکانڈر فرام لا قرار دیا جائے گا, اور کیا ہو سکتا ہے. کامران مطہر صاحب, حکومت کا جو کتنا کیس مضبوط ہے, اور قانونی طور پر کتنے چانسز ہیں کہ حکومت ایسا کیس بنا کے اگر میاں نواز شریف صاحب خود نہیں آتے تو ان کو لا سکے گی, ان کے لیے ممکن ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ حکومت شاید میاں صاحب کو صرف ڈرانا چاہتی ہے, لانا نہیں چاہتی. اچھا, اگر لانا چاہتی تو بھجواتی نہ. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ یہ یا دو باتیں میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو واقعی اتنے بیمار ہیں کہ اس بات پہ ڈر کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو نہ جائے, اس بات پہ بھجوایا گیا ہے, یا پھر کوئی انتظام ہو سکتا ہے. تو پھر اگر انتظام ہے تو پھر جب انتظام مکمل ہوگا تو پھر ہی واپس آ سکتے ہیں, اور اگر بیمار ہیں تو پھر جب بیماری ٹھیک ہوگی پھر ہی آ سکتے ہیں. انتظام بھی ہو سکتا ہے کوئی. وہ پوچھ رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا, یا انتظام ہے, یا وہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ سے پوچھ رہی یا ہے, انتظام ہو سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کی ہے نا, وہ آپ سے پوچھ رہی ہے انتظام کس چیز کا. مطلب بات چیزیں انتظام کے تحت ہوتی ہیں نا, کہ کوئی چلا جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے, ممکن ہے نا. میں دو باتوں کے امکان ظاہر کر رہا ہوں, یا تو واقعی اتنے بیمار ہیں کہ اس بیماری سے ڈر گئے, یا کسی انتظام کے تحت گئے ہیں. اچھا, نہیں تو ہاں, تو جب یہ دونوں باتوں میں یہ دونوں میں سے اگر بیماری کی وجہ سے گئے ہیں تو بیماری ٹھیک ہوئے گی, اور اگر دوسری وجہ سے گئے ہیں تو پھر اس میں پھر آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ آ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ پھر جب تک مطلب معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا, یا جب تک وہ بات ختم نہیں ہو جائے گی جو کمٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک اور بات بتائیے کہ کامران مطہر صاحب کہ ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب ابھی بھی 10 ستمبر کو اپیئر نہیں ہوتے کورٹ پہ, تو دوسری صورت میں اگر ان کو مفروض قرار دے دیا جاتا ہے یا اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بس قرار دے دیا اور وہ وہاں پر رہتے رہے. پھر وہ 87 کی کاروائی ہوگی, 88 کی کاروائی ہوگی, پروکلیم ڈیفینڈر ڈکلیئر کریں گے, یہ ایک بات ہو سکتی ہے. ان کی پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی, یہ دوسری بات ہو سکتی ہے. اور ایبسنس میں تو پھر اس کو اپیل کو نہیں سنیں گے, اس کو ڈارمنٹ کر دیں گے ان کو اشتہاری کر کے. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور پھر اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ یوز کرے گی انٹرپول کے ذریعے, جس طرح سے بھی وہ ڈرانے کے لیے, وہ یہ لانا اتنی جلدی لانے کے لیے. اچھا, دوسری بات, اس بات کی نوبت آئی. دوسرا جو قانونی پہلو کے حوالے آپ سے جو پوچھنا ہے وہ یہ کہ دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب ضمانتی تھے, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انہوں نے ضمانت کہا تھا کہ میں 4 ہفتے کی جو ضمانت ملی تھی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں لے کر آؤں گا لاہور ہائی کورٹ میں. اس کا اسٹیٹس بھی ظاہر سے ہوتا ہے, کچھ نہیں ہے 4 ہفتے کے, اب تو 4 مہینے گزر گئے میرا خیال ہے. تو اب کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ انڈیا تو آج دیا گیا ہے. دو کہ انہوں نے مطلب وہ صرف اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے, اور کوئی پراپرٹی اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ریٹ انٹری نہیں ہے, کوئی لین نہیں ہے, مگر اسٹل چونکہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ وہ لائیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ سے کہ جی ان کو لے آئیے, اور وہ نہیں لاتے تو پھر جتنے کا انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اس اماؤنٹ کا فورفیچر ہو سکتا ہے, اور اس اماؤنٹ کے اگینسٹ ان کی پراپرٹی بھی جو ہے نا وہ. لیکن انہوں نے کوئی اماؤنٹ تو نہیں دیا, ایسی کوئی, میرا تو نہیں خیال کہ انہوں نے ایسی کوئی گارنٹی دی, کیونکہ بانڈ گورنمنٹ اس سے ڈیمانڈ کر رہی تھی جو کہ عدالت نے نہیں سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایسی جانے دیں صرف ضمانت پہ شہباز شریف صاحب کی, if I am not wrong. تو پھر اگر اس میں کوئی اماؤنٹ مینشن نہیں ہے تو, اور اس کے باوجود وہ گارنٹی جو ہے وائلیٹ ہوتی ہے, پھر نوشنل ہو سکتی ہے, علامتی ہو سکتی ہے, پھر یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تو انہوں نے نہیں لکھا, مگر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عدالت کی ثوابدید ہے کہ اس کو کہیں کہ اس کو لائیں, اور اس کو اگر نہیں لاتے اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی سرٹن اماؤنٹ ان کے اوپر جو ہے نا وہ امپوز کر دی جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں؟ مجھے تو یہ قانونی باتیں نہیں پتا, یہ لائرز کو پتا ہوگی. ہمیں یہ پتا ہے کہ 50 روپیز کا باؤنڈ تھا, سادہ 50 روپے کا, جسے ہم کہتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کی ضمانت.
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کے نہیں، میں یہ نہیں کہتی اہمیت نہیں، قانونی ہر کاغذ کی اہمیت ہے، پاکستان میں قانون کی بھی اہمیت ہے، قانون کا احترام اگر ہم کرتے ہیں تو آج مریم بی بی پیش ہوئی ہیں اور شہباز شریف صاحب خود پیش ہوتے ہیں لاہور احتساب کورٹ میں، ہائی کورٹ میں حمزہ صاحب پیش ہوتے ہیں، ہم تو قانون کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ملک میں. لیکن میری ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں، یہ احتساب کورٹ، یہ باقی لوگ، یہ ان کیسز کو کیوں نہیں دیکھتے جو پاناما میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی نکلے تھے، وہ بھی اس پاکستان کے ابھی تو کامران صاحب نے آپ کو ایک مفت قانونی مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اسی میں وہ جو کیس تھا پیناما والا، اسی میں آپ ایک اپنی پلی جمع کرا دیں، درخواست جمع کرا دیں. آپ نے اس سے کہا تھا کہ آپ دیگر کیسز کو سنیں گے، آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو دیکھیں. میں صرف ایک بات عرض کرتی ہوں، جو اس گورنمنٹ کا موٹو ہے جی ریاست مدینہ، وہ تو سب سے پہلے حکمرانوں سے احتساب شروع کرتے ہیں، اور یہاں جو احتساب حکمرانوں کا ہوتا ہے وہ جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب سے میری ایک تو گزارش ہے، اب کسی کام کے لیے کمیشن نہ بنائیں. جب کسی چیز کے لیے وہ کمیشن بناتے ہیں اس کے بعد تباہی ہوتی ہے. آٹے کا چینی کا کمیشن بنا جہانگیر کمیشن کی الگ بات ہے، لیکن یہاں پر نہیں، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو کیسز بنتے ہیں ان پہ جی آئی کی کیوں نہیں بنتی، ان پہ کیوں نہیں بنائے جاتے. ان کا تو موٹو ہے نا ہم احتساب کریں. یہ جو باقی 300-400 لوگ ہیں پاناما میں، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ آپ کو کامران صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس عدالت میں آپ کی پارٹی اپنی جائے، اور میری بات نہیں سمجھا، ہماری پارٹی تو نہیں گئی، لیکن اس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ہم نے احتساب کرنا. جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ ان کا احتساب کرنے کا کام صرف اپوزیشن کا ہے یا محمد نواز فیملی کی حکومت نے اب تک کتنے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ کتنے کیسز شہباز شریف صاحب پہ بنائے اور کتنے کیسز زرداری صاحب پہ بنائے آپ کی حکومت نے؟ صرف یہی ہے نا. شاندانہ صاحبہ، اچھا شاندانہ صاحبہ سے میں دوبارہ بات کرتی ہوں. کامران مصطفیٰ صاحب، یہ جو احتساب کی بات کر رہی ہیں طاہرہ صاحب یہاں پہ، تو مجھے بتایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کیسز ان کا احتساب کیا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا یہ جو کیسز ہیں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے؟ یہ رانا ثناء اللہ کا یہ تو ان کی اپنی گورنمنٹ میں سارا کچھ شروع ہوا تھا. رانا ثناء اللہ کا انہوں نے یقیناً بنایا ہے، اور وہ ان میں آصف کا بنایا ہے. یہ روز تو ایک یہ حکومت نے بنایا، یہ نیب نے بنائے. نیب کس کا ادارہ ہے؟ نیب نے نیب کا بھی کوئی اتنا صحت مند وہ بات نہیں ہے. نیب کے اوپر بھی اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، جو اس کا کردار جو ہے وہ بھی مشکوک سا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے عدالتیں بھی ان کے اوپر جو ہے نا بات کر رہی ہیں، عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں، سول سوسائٹی بات کر رہی ہے. تو نیب کے اوپر نیب کو جو ہے نا کوئی اس کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. جب سے یہ بنا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، اور اب تو مطلب حد ہو گئی ہے نا. مطلب جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ممکن ہے وہ کیس سچی ہوں، ہم نہیں کہتے، مگر بات یہ ہے کہ صرف مخالفین کی، جو گورنمنٹ کے مخالفین ہیں، جو سابقہ حکمران ہیں، ان پہ کیس بننا، موجودہ کو جو ہے نا اس سابق ہونے تک ان کا انتظار کرنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ قوم کے اربوں روپے لگ رہے ہیں ان پہ. ہاں ٹھیک ہے. شاندانہ صاحبہ، طاہرہ اور انگریز صاحبہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو قانون کا سامنا کر رہے ہیں، ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، دیگر جو لوگوں کے احتساب ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیگر کا احتساب کیوں نہیں کر رہی؟ شکریہ نادیہ، میں ساری یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن دیکھیں ذرا مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھچڑی بن گئی ہے. اگر مجھے اجازت ہے میں اس کو ذرا ٹیز آؤٹ کروں. پہلی بات، پیناما کیس سے بات سٹارٹ ہوئی. پیناما میں جتنے لوگ تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، چاہے پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این تھے، وہ ابھی بھی کھلی کتاب ہے. جو کیس کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس پہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ نیب بھی جانا چاہتے ہیں، آپ ایف آئی اے پہ جا سکتے ہیں، بہت سارے رستے کھلنے ہیں. لیکن جو مین ایشو طاہرہ بی بی نے شاید پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی یا نہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، بٹ سچ ہی نکل آیا. کیونکہ ان جو 400 لوگوں کی لسٹ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ وہی چینی والے مافیاز ہیں، یہ آٹے والے مافیا ہیں، یہ پیٹرولیم والے مافیا ہیں، یہ سارے وہی مافیاز ہیں جنہوں نے پاکستان کے جکڑ پہ رکھا ہے. اور یہ سب جس کو ایلیٹ یا مشرافیہ پوسے کسی نہ کسی کے دوست ہیں، انہوں نے پیسے دیے ہوں گے، لوگوں کے منہ بند کرا دیے ہوں گے. پی ٹی آئی اور باقی میں صرف یہ فرق ہے کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان باہر ملک سے جو پیسہ لے کے آئے تھے انہوں نے اس کی منی بل فراہم کی، نہ کہ جو پیسہ یہاں سے باہر گیا. تیسری بات، وزیر اعظم کو اسی سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا. انہوں نے ایک ایک چیز کا ریکارڈ دیا. یہ کبھی بات کرتے ہیں 15 سال کی،
जितना बार होता है कानून में उससे ज्यादा वजीर आजम ने सबूत दिए, सिर्फ इसलिए कि वो, और ये दुनिया में सब कहते हैं कि वजीर आजम ना उनको पैसे की चोरी है, ना उनको लालच है, ना कुर्सी का। और यही बात है जो सबको खटकती है कि जो आदमी ना कुर्सी के पीछे भागे ना पैसे के पीछे भागे, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं? आप ये करते हैं कि अदालत में उसका काम मुश्किल कर देते हैं, आप असेंबली में उसका काम मुश्किल कर देते हैं, आप कवानीन में उसका काम मुश्किल कर देते हैं, आप चोरों का साथ देते हैं, आप आटे की चोरी में मदद करते हैं, आप बेड़ा गर्क करते हैं पाकिस्तान का। लेकिन कब तक करेंगे? अवाम को पता चल चुका है कि ये सारे लोग आपस में मिले हैं, सारे चोर इकट्ठे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। और मैं बिल्कुल मैडम की तारीफ करती हूँ, जितने करप्ट लोग हैं जिस पार्टी में उनको पकड़े, लेकिन मैडम को भी ये बात माननी पड़ेगी, ये सारी अवाम को माननी पड़ेगी। पहली बात ये है कि अपने ही लोगों पे अपने ही हुकूमत में केसेस होते हैं। हम लोगों को स्वीट कैंडी प्रेजेंट दे के मुल्क से बाहर नहीं भेजते, हम इधर ही उनके हिसाब करवा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया शुरू में जो खुसरो बख्तियार साहब और उनके भाई का केस है, मालम जब्बा पे भी केस है, हमारे बहुत सारे लोगों पे केस है, किसी ने नहीं उनको उठाया गया था। अलीम खान साहब को 100 दिन के लिए लेके गए थे, पीटीआई ने नहीं मना किया किसी केस को करें, सो प्लीज वन शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि पीटीआई, मैं बार बार कहती हूँ, हमारा मांत्रा है एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, हमारा नाम से कोई लेना देना नहीं है, और जिसने केस करना है उसके हाथ खुले करे। ठीक है, ये बात तो बड़ी क्लियर होगी। अब एक और बात प्रोग्राम के आखिर से में उस एपीसी पे आ जाते हैं जो मैं ईद से पहले से उसकी एक बात सुन रही हूँ। मुलाकातें हुई, अभी बाद में भी मुलाकातें हुई, गिले शिकवे भी खत्म करने की बातें हुई, या आइंदा कोई शिकायतें नहीं होंगी। मेरा ख्याल है जब से पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त से ज्यादा मामला खराब हुए कि आप अपने इलाज के लिए गए हुए थे, वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब का फोन कर रहे हैं कि अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, फिर शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे मिलने के लिए भेज रहे हैं। तो ये कौन सी ऐसी शिकायतें हैं मौलाना फजल रहमान साहब को जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को यकीन दिला रहे थे कि आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी, और जिसका एक दफा फिर मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया एपीसी होगी? देखिए बात सुने, मौलाना साहब की शिकायत के बारे में नहीं, मौलाना साहब की शिकायत के बारे में मुझे तो इल्म नहीं, इसलिए कि मैं तो उन मुज़ाकरात में हूँ नहीं। दूसरी बात ये एपीसी होगी या नहीं, ये जरूर होगी, क्योंकि मुहर्रम की वजह से ये काम रुक गया था। मुहर्रम के बाद ये रहबर कमेटी का इजलास होगा जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें बैठेंगी, उनके नुमाइंदे बैठेंगे, और फिर ईद के बाद होनी थी, अब मुहर्रम के बाद होगी। मुहर्रम आ गया ना, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में कोई कोरोना के दौरान ही तो मुलाकातें हुई थी कि ईद के बाद होगी? नहीं, ईद के बाद नहीं, ये मुहर्रम के बाद हमने कहा है एपीसी की मीटिंग लाई जाएगी, और उससे पहले रहबर कमेटी के इजलास होंगे, उसमें तमाम अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल होंगे, और फिर उसमें डिसाइड किया जाएगा कि किस तारीख को एपीसी बुलानी है। और मौलाना साहब की जो एक शिकायत बड़ी जनरल से महसूस होती है वो ये थी कि जब उन्होंने धरना दिया तो दीगर अपोजिशन के कायदीन जब आए तो वो तकारीर करके चले गए, उन्होंने घर में बैठना नहीं था। ठीक है, तो आपको बताया शिकायत थी जो कि अब आपने यकीन दिलाने करा रहे हैं। एक मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है सलमान गनी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम सलमान गनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान गनी साहब, आज जो अदालती फैसला आया है और अदालत ने जो 9 दिन का मजीद टाइम दिया है नवाज शरीफ साहब के लिए, और बड़ा ये कहा कि अभी हम उनको मफरूर करार नहीं दे रहे, कितना इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब के लिए आना, और अगर नहीं आते हैं तो क्या उनको नुकसान होगा? देखें, बात यह कि कोर्ट ने अपना एक व्यू दिया है और गेंद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोर्ट में है, और बतौर जर्नलिस्ट मेरे से पूछा जाए तो चूंकि ये अब अदालतों पे एतमाद का इजहार करते हैं तो अदालती फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए। अलबत्ता जो उनकी तबीयत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन है कि जी जब तक डॉक्टर्स उन्हें इजाजत नहीं देंगे और उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा, तो ये एक सियासी व्यू है। मैं समझता हूँ कि जब अदारों की मजबूती और अदारों की बालादस्ती की बात की जाती है, और ख़ास तौर पे अफिया के हवाले से, अफिया ने बाज़ मामला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और उनके लोगों को रिलीफ दिया है, और मैं समझता हूँ कि हमेशा सियासी लोगों को रिलीफ अदालतों से मिलता है, और अगर नवाज शरीफ साहब आगे पेश होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वही फैसला करना चाहिए जो खुद उनके अपने मफाद में भी हो और शरीफ खानदान के भी मफाद में हो। देखिए, जो हालात हैं सलमान गनी साहब, उसमें फिलहाल कम से कम इस चीज को लोग मान लेने को तैयार नहीं है। इवन हम जो अपनी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि मियां साहब का आना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है। कामरान मुस्तफा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं या तो वो वाकई बहुत बीमार है या फिर कोई इंतजाम है।
تو اس کا ان کو سیاسی طور پر نقصان کتنا ہوگا، ان کی سیاست کو اور اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کی سیاست کو آنے والے وقت؟ دیکھیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا، ان کی لیڈرشپ کا اور خود شریف فیملی کا اپنا ایک ویو ہے کہ میاں نواز شریف عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہاں سے گئے تھے اور علاج کروانے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ایک کورونا کی صورتحال کی وجہ سے شاید اس طرح وہ علاج ممکن نہیں ہوا، لیکن بطور جرنلسٹ اگر آپ میرے سے رائے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون اب یہ سمجھتی ہے کہ عدالتیں انہیں انصاف مہیا کریں گی اور عدالتوں نے کسی حد تک ان کو ریلیف بھی فراہم کیا ہے، تو ان کو آ کے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اور خود نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی اس سے پہلے سزا کے بعد پاکستان واپس آئی اور جیل بھی گئے، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور سیاستدانوں کو یہ روایت سے قائم رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال آپ سے اور کروں گی، اس کے شاندانہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو اے پی سی کے چرچے ہو رہے ہیں بہت عرصے سے میں سن رہی ہوں، آج بھی مریم صاحبہ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم حکومت کا وقفات عمل شروع ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کو اے پی سی میں جانے سے منع کریں گے، ہم اے پی سی میں ضرور جائیں گے۔ یہ کون سی اے پی سی ہے؟ کون کنڈکٹ کرے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں نادیہ، اس میں اے پی سی ابھی بڑی دور کی بات ہے۔ ایک میٹنگ کچھ روز پہلے ہوئی، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی ریپر کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہوگا، اس میں ایک ایجنڈا طے ہوگا، اس کے بعد اے پی سی کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان پہلے ایک دھرنا کر کے دیکھ چکے ہیں کیا پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو فیصلہ وہی کرنا ہوگا جو جمہوریت کے اور جمہوری عمل کے اور پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگا۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ کوئی اے پی سی اتنی جلدی ہو رہی ہے، اور اگر اے پی سی ہو بھی جائے گی تو کوئی ایسا اقدام کرنے دونوں بڑی پارٹیز نہیں جا رہی جس سے کوئی جمہوری سسٹم کو یا جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان قریشی صاحب۔ کامران مطلع صاحب، اس میں ذرا آپ کی رائے بھی چاہوں گی کہ یہ وہ جو اے پی سی ہے جو کہ پہلے عید کے بعد بلانی تھی، پھر اب محرم کے بعد بلانی ہے، ریبر کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، کچھ چیزیں طے اب تک پائی ہیں؟ یا اگر میں اس کو اور شارٹ کروں کہ کیا مولانا صاحب کی جو شکایتیں تھیں یا تحفظات تھے پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی، وہ دور ہو گئے؟ وہ انہوں نے کچھ گریوینسز ریڈریس کیے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں پہ ایسی لیجسلیشن آتی ہے پارلیمنٹ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے، وہاں جے یو آئی کا گلہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہے ارسپیکٹو کہ اس میں پبلک کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، جو جس میں اسٹیبلشمنٹ کا مفاد ہوتا ہے۔ تو پرابلم یہ یہاں پہ آیا تھا کہ آپ ایک طرف اپوزیشن کرتے ہیں، ایک طرف گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ کھل کی اپوزیشن نہیں کر رہے۔ جہاں پہ آپ کا بازو مروڑا جاتا ہے وہاں پہ آپ مروڑنے دیتے ہیں اور پھر اسی لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ آئندہ کے لیے کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کمٹمنٹس کے اوپر کہاں تک یہ قائم رہتے ہیں۔ اور اے پی سی کا جہاں تک سوال ہے، ریبر کمیٹی کے حوالے یہ معاملہ کیا ہے۔ ریبر کمیٹی کا اجلاس اے پی سی میں آتی ہوں، آپ نے کہا کہ جہاں ان کے بازو مروڑے جاتے ہیں وہاں یہ مڑ جاتے ہیں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ فیٹ اپ پہ سے اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے اپنی ایک لمبی چوڑی لسٹ دے دی اور فیٹ اپ کا بل منظور نہیں ہونے دیا؟ یہ اسی کی کڑی ہے؟ نہیں، وہ تو ایف اے ٹی ایف والے جو بل تھے وہ تو منظور ہوئے، اور اس میں نون نے بھی ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا۔ اس میں ان دونوں کی طرف سے، بلکہ صرف اس میں جو اپوز کیا ہے جے یو آئی نے کیا، یا شاید میری اگر یادداشت اگر درست ہے تو پھر جماعت اسلامی نے بھی اپوز کیا۔ تو یہ دو پارٹیوں نے اپوز کیا، باقی ریمیننگ جتنی بھی اپوزیشن تھی، اور یہ تاثر ملا تھا کہ ان کو کچھ ریلیف چاہیے۔ جی وہ لاسٹ بل جو ہے وہ سینٹ سے جا کے جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہوا تھا۔ وہ اس کا کچھ حصے وہ چار بل ہیں، ہاں وہ 4 بلوں میں 3 بل تو ہو گئے ہیں، یہ چوتھا بل جو ہے نا اس کو سینٹ میں ریجیکٹ کرایا، یہ اب اس کے لیے شاید مشترکہ اجلاس جو ہے نا پارلیمنٹ کا بلوانا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھ ہی رہی ہوں کہ جو اپوزیشن نے سینٹ میں مسترد کر دیا،
تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اب مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جی اب ہم حکومت کے بل پاس کرانے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یا مولانا صاحب نے جو اپنی شکایتوں کا اظہار کیا تھا، گریونسز کا اظہار کیا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ باقی تینوں جگہ پہ جو ہے نا وہ پہلے تاثر یہ دیا گیا، جو پہلے والے بل تھے اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ اپوز کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد وہ جو اپوز کرنا تھا وہ اسی طرح سے اپوز کرنا تھا کہ آپ اپنا کام نکالتے جائیں اور ہم کوئی زیادہ وہ نہیں کریں گے، تو گریونس یہاں پہ پیدا ہوا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ چوتھا بل جو سینٹ میں جو ریجیکٹ ہوا ہے اس بات کی کڑی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، مگر یہ چونکہ فیکچوئل بات ہے تو یہ وہ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں جو اس میں واقعی جو ہے نا اصل میں انوالو ہیں اس معاملے میں۔ شاہدانہ صاحبہ، آپ کو یہ گفتگو آپ سن رہی تھی جو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے نادیہ۔ اچھا، ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی اوکے، اب یہاں پر جب بات اے پی سی کی ہو رہی تھی تو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو نے جب آج وہ ہوا کہ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ گریونسز تھے جو انہوں نے دور اپوزیشن جماعتوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، شاید یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی جس میں آخر میں جو چوتھا بل تھا فیٹ ایف کا وہ سینٹ سے اپروو نہیں ہوا اور اس کو اپوزیشن نے اس کو اپوز کر دیا۔ جی دیکھیں میں جی نادیہ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، فیٹ ایف کے جو بل سینٹ میں نامنظور ہوئے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کے خلاف تھے اور اس طرح کی کچھ وجوہات، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اپوزیشن کو فل موقع دیا گیا اسمبلی میں، انہوں نے پچھلے بلوں میں امینڈمنٹ دی، وہ ہم نے ساری ایکسپٹ کی اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ ایسی امینڈمنٹس آئیں خاص کر جے او آئی کی طرف سے جو ناقابل قبول تھی پاکستان کی بقا کے لیے، وہ ہم نے ڈالی، چاہے وہ فیٹ ایف کی طرف سے ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا، یہاں سے تشدد ہٹانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں اس انتظار میں نہیں رہ سکتے کہ باہر سے مسیح آئے گا پاکستان کو ٹھیک کرے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب جو سیاست کھیلی جا رہی ہے سینٹ میں یا جو اے پی سی کی آپ نے بات کی، دیکھیے نہیں، میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں شاندانہ صاحب، لیٹ می ریپھریز، میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کا کوئی شکایت یہ تھی کہ آپ لوگ جو بل پیش کرتے ہیں، جو گورنمنٹ بل پیش کرتی ہے، اس میں اپوزیشن یعنی پی ایم ایل این اور پی پی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا اس دفعہ یہ ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ مولانا صاحب کے گریونسز دور کرنے تھے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دیکھیں، پاکستان کے بقا کے لیے ایک قانون پاس ہو اور کوئی بھی پارٹی اس میں مشاورت نہ کرے، کوئی پارٹی ہمارا ساتھ نہ دے، اس پارٹی کی سیاست کے بارے میں جو پارٹی ایسے قوانین نہیں کریں گی پاکستان کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ کو جو پتا ہے وہ پارٹی کتنی جمہوری ہے، کتنی پاکستانی ہے۔ کیونکہ 3 امینڈمنٹس انہوں نے نہیں ہماری اپروو کی، اس لیے سینٹ میں جا کے وہ بل رک گیا۔ وہ تو اپروو بھی تو رہے نا، آپ منی لانڈرنگ کا سبجیکٹ ہی نہیں کروا رہے ہیں، آپ منی لانڈرنگ کی اجازت دے دیں، وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ 180 کے لیے آپ کسی بندے کو پکڑ لیں بغیر کوئی وجہ بتائے اور غائب کر دیں، ٹھیک ہے، طریقہ کار۔ بہت شکریہ طاہرہ شاندانہ صاحب آپ کا بھی، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کا پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔